बुढ़िया पोपले मुंह से फनकारी, ये नीच कमीना झूठ बोलत है, बकवास करत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका लहजा ही गवाही दे रहा था कि वो गलत बयानी कर रही है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। वो ज्यादा वावेला करने लगी तो हुक्म के इशारे पर पहरेदार उसे समझाते और संभालते हुए बाहर ले गए। मैं हैरत से इमरान को तक रहा था। मुझे लगा जैसे मैं किसी अदालत में हूँ और किसी बहुत बड़े वकील ने बड़ी महारत और खूबसूरती से आनन फानन ज्यूरी को लाजवाब किया है। मेरे लिए सबसे बड़ी हैरत वो खास किस्म की संजीदगी थी जो मैंने आज पहली बार इमरान के चेहरे पर तारी देखी थी। मैं अभी तक इमरान के माजी में नहीं झांक सका था। यकीनन वहां कोई खास कहानी मौजूद थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इमरान भी किसी ऐसी ही इंतहा पसंदी और जुनूनियत का डसा हुआ हो। उन मोहलिक रवैयों ने कोई गहरा जख्म लगाया हो इसे। मुझे अंदाजा हो रहा था कि बुढ़िया के जुनूनी रवैये की वजह से बुढ़िया का केस काफी हद तक कमजोर हो गया है। वो सांबर का मुकाबला रुकवाना चाहती थी और उसकी दलील ये थी कि मेरी सजा दर्दनाक मौत के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। बहरहाल अब ये मामला पंडित महाराज और उसके साथियों के सामने पेश था। मुझे लग रहा था कि हुक्म दिल ही दिल में अब भी यही चाहता है कि ये मुकाबला ना हो, लेकिन वो लिखे हुए कानून और पंडितों की राय की अहमियत से भी आगाह था। लंबे बालों वाले पंडित और उसके दर्जन भर साथियों के दरमियान तादेर मशवरा हुआ। चंद साल खुर्दा किताबों और पोथियों से भी इस्तिफादा किया गया। आखिर पंडित महाराज ने सबके सामने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इज्जत माब, हमारे पास सांबर के बारे में बहुत खुली और वाज़ेह जानकारियां मौजूद हैं। अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को सांबर की दावत दे देवत है और दूसरा उसे कबूल भी कर लेवत है और सांबर की शुभ घड़ी भी निकल आवत है तो फिर वापसी की गुंजाइश ना ही रहती। अगर कोई दूसरा मामला हो भी तो पहले सांबर रचना का होना जरूरी हो जावत है। पंडित महाराज ने संस्कृत की एक कदीम किताब का इक्तिबास पढ़ते हुए कहा, सन 512, महीना बैसाख, तारीख 30, राजस्थान के राजवाड़े वाशु के मशहूर राजा कृष्ण कुमार सहाय के सामने ये मुकदमा पेश हुआ था। एक शख्स आनंद लाल पर चोरी और हत्या का इल्जाम था, लेकिन उसके पकड़े जाने से पहले ही उसका सांबर अपने सौतेले भाई से तय हो चुका था। राजा ने हत्यारे को सजा देने से पहले उसका सांबर कराने का हुक्म दिया था और कहा था कि हो सकता है सांबर के मुकाबले में ही इंसाफ हो जाए। ये मरो और मारो का मुकाबला था। इसमें मुलजिम आनंद लाल बच गया और उसका सौतेला भाई मारा गया। बाद में ये बात भी साबित हुई कि मुलजिम बेगुनाह था और असल दोषी उसका सौतेला भाई ही था। और इज्जत माब, ऐसी और भी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। हुक्म ने कहा, पंडित जी, क्या आप ये चाहते हैं कि सुल्ताना के पति को सांबर की आज्ञा दी जावे और अगर ये इस युद्ध में कामयाब हो जावे तो फिर इसे मतलूबा औरत के साथ नील पानी जाने दिया जावे? बिल्कुल सरकार, हमको एक मर्तबा तो ऐसा करना ही पड़ेगा। भगवान न करे अगर ये शख्स सांबर जीत जावत है तो फिर इसे कम से कम एक बार तो जरगा की हदों से निकल जाने की आज्ञा देनी होगी। इस मौके पर मैंने मुदाखलत करते हुए कहा, गुस्ताखी माफ चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके लफ्जों को दुरुस्त नहीं समझता। मुझे जरगा की हद से निकलने की नहीं, नील पानी पहुंचने की इजाजत होनी चाहिए। ये तो सरासर मजाक होगा कि आप मुझे जरगा से तो निकलने दें, लेकिन आपके अहलकार मेरे साथ साथ रहें और जरगा की हद खत्म होते ही मुझे फिर धर लिया जाए। तुम बाल की खाल मत उतारो, हुक्म ने पहली बार बरहम होते हुए कहा। हम खूब अच्छी तरह समझते हैं कि हमें क्या करना है और ये मत समझो कि हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को नील पानी से वापस ना ही ला सकते। अगर हम चाहें तो तुम्हें जमीन की 7वीं परत से भी खींच लिया जाएगा। पंडित महाराज ने अपने लंबे बालों को कंधों पर संवारते हुए कहा, और मुझे भगवान से पूरी आशा है जनाब कि इस सब की नौबत ही ना ही आवेगी। इस पापी के पापों का घड़ा सांबर के मुकाबले में ही फूट जाएगा। जॉर्ज की बहन मारिया अपनी जगह से उठी और पहली बार इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए टूटी फूटी उर्दू में बोली, मैं इस मौके पर पंडित महाराज, हुक्म जी और दीगर मुअज़्ज़िज़ अरकान से बस एक ही बात कहना चाहूंगी। ये शख्स जुर्मबार है और खुदा ने चाहा तो ये सांबर में जरूर शिकस्त खाएगा, लेकिन इसको अखाड़े ही में मार दिया गया तो ये उन सब लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी जो मुख्तार राजपूत की बेटी को इंसाफ के कटहरे में देखना चाहते हैं। मेरी पुरजोर दरख्वास्त है कि सांबर के बाद इस शख्स से इसकी बीवी का अता पता दरियाफ्त किया जाए और उसे बरामद किया जाए। पंडित महाराज ने मारिया की बातों की तायीद की। चंद मिनट मजीद गुफ्तगू जारी रही और फिर वहीं दरबार में सब कुछ तय पा गया। 2 रोज बाद 7वीं का जश्न था और उससे 2 रोज बाद यानी 9 तारीख को मेरा और जॉर्ज का मुकाबला दिन के तीसरे पहर में होना था। आखिर में हुक्म जी ने मुझे पेशकश की कि अगर मैं राजभवन की सैर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ।
اس نے متعلقہ لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ مجھے راج بھون میں گھمائیں پھرائیں۔ 7ویں کا جشن 2 روز بعد تھا، لیکن اصل میں یہ جشن شروع ہو چکا تھا۔ گارڈز کے نرغے میں حکم کے فربہ اندام مشیر خاص اوم پرکاش نے ہمیں راج بھون کے مختلف حصے دکھائے۔ ہمارے ساتھ میڈم سفورا، رنجیت پانڈے اور اس کے 1 درجن ساتھی بھی تھے۔ مجھے پانڈے کی نگاہوں میں اپنے لیے طیش اور کینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ راج بھون کے مختلف حصوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ آنکھیں چوندھیا دینے والا تھا۔ شاید مجھے سیر کرانے کا مقصد مجھ پر اس شان و شوکت کا روب ڈالنا تھا۔ 7ویں کے جشن کی سب سے اہم خوبصورتی اور رنگینی وہ ایک بہت بڑا قطعہ تھا جسے جنت ارضی کی طرح سجایا گیا تھا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا بے ستون ہال تھا۔ اس کی چھتیں گنبد نما تھیں۔ اس گنبد نما چھت کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ دن میں بھی رات کا سما ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہزاروں ستارے ٹمٹما رہے ہیں اور ان کے درمیان چاند کی خوبصورت ٹکیا روشن ہے۔ یہ چاندنی فرش تک پہنچتی تھی اور نشے و فراز کو عجیب کیفیت میں رنگ دیتی تھی۔ یہاں 3 بڑی آبشاریں تھیں جن کا پانی موسیقی بکھیرتا چھوٹے چھوٹے جھرنوں میں تبدیل ہوتا تھا اور پھر ایک بڑے حوض میں گرتا تھا۔ یہ حوض طول میں کم و بیش 50 میٹر اور عرض میں 40 میٹر ہوگا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت کشتیاں تیر رہی تھیں۔ ان کشتیوں میں شراب کی سراہیاں، جام اور دیگر لوازمات سجے ہوئے تھے۔ ہر کشتی میں خلوت فراہم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کاٹیج بھی تھا۔ اس طرح کا ہر کاٹیج تازہ پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ کشتیوں پر راج بھون کے خواص اپنی بیگمات کے ساتھ موجود تھے اور خوش فعلیاں کر رہے تھے۔ حوض کے کنارے موجود خوش لباس سازندے موسیقی کی تانے بکھیر رہے تھے اور چند خوبرو لڑکیاں حوض کے ارد گرد رقص فرما تھیں۔ کھلی جگہ کے مقابلے میں اندر کا ماحول نیم گرم تھا۔ یہی حرارت تھی جس کے سبب رقاصاؤں نے نہایت مختصر لباس پہن رکھے تھے اور پھر بھی خوش و خرم تھیں۔ اس وسیع و عریض کمپاؤنڈ کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا فوارہ نصب تھا۔ فوارے میں سے 7 رنگوں کا شفاف پانی پھوٹتا تھا اور فوارے کے ارد گرد بنے ہوئے ایک گول حوض میں جمع ہوتا تھا۔ شیشے کے اس گول حوض کی چاروں طرف آرام دہ نشستیں بنی ہوئی تھیں۔ ان نشستوں پر کچھ لوگ بیٹھے کھا پی رہے تھے اور رقاصاؤں کے تھرکتے جسموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ لطف اندوزی صرف دیکھنے تک محدود نہیں تھی۔ گاہے بگاہے کوئی شخص اپنے ارد گرد ناچتی رقاصہ کو چھوتا تھا یا آغوش میں کھینچ لیتا تھا۔ گل پوش کشتیوں میں بیٹھی بیگمات ان مناظر سے صرف نظر کرتی تھیں۔ غالباً یہ ساری رعایتیں اور گنجائشیں 7ویں کے جشن سے نسبت رکھتی تھیں۔ میڈم نے مجھے بتایا، جشن کے دن اس فوارے میں یہ 7 رنگوں والا پانی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ مہنگی ترین امپورٹڈ شراب۔ اس شراب سے یہ گول حوض لبالب بھر جائے گا۔ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر رقص دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ مینوشی کریں گے۔ رقاصائیں بھی یہ نہیں ہوں گی، یہ وہی 40 لڑکیاں ہوں گی جن میں سے 7 رنگوں کی 7 پریاں چنی جانی ہیں۔ وہ کیا ہے میڈم؟ میں نے شیشے کے ایک بڑے چوکور ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے اندر کوئی سنہری چیز ہلکورے لیتی تھی۔ لیکوڈ گولڈ، سیال سونا، میڈم نے بتایا۔ کیا مطلب؟ میڈم کے بجائے ایک فوجی افسر بولا۔ یہ پگھلا ہوا سونا ہے۔ میں اور عمران دنگ رہ گئے۔ اگر یہ واقعی سونا تھا تو پھر 1.5-2 من تو رہا ہوگا۔ اس سیال سونے کے بیچوں بیچ ایک برہنہ لڑکی کی 2 فٹ اونچی مورتی نظر آ رہی تھی۔ یہ مسکراتی ہوئی مورتی کسی بہت سخت شیشے سے بنی ہوئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ یہ موم کی ہے، یعنی پگھلے ہوئے سونے کے اندر موم کی لڑکی۔ لڑکی کا صرف بالائی دھڑ نظر آتا تھا۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی سیال سونے میں اوجھل ہو گئی۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد وہ دوبارہ ابھری تو سیال سونے میں لتھڑی ہوئی نظر آئی، لیکن شیشے کے باکس کے اندر اس قدر درجہ حرارت تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پگھلا ہوا سونا پانی کی طرح اس کے بلوری جسم سے ڈھلک کر واپس گر گیا۔ وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ پگھلے ہوئے سونے میں مسکراتی لڑکی کا برہنہ جسم، یہ چھوٹا سا تماشا ایک طرح کی علامتی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ سونا دولت اور اختیار کی علامت تھا۔ دولت اور اختیار جو عورت کے برہنہ جسم کو عیش و عشرت کی آگ میں جھلساتے تھے، وہ جھلستی تھی لیکن پھر بھی سب کچھ جھیلتی اور مسکراتی رہتی تھی۔ لڑکی کی مورتی کو پگھلے ہوئے سونے میں ڈوبنے اور پھر ابھارنے کے لیے کوئی مشینی تکنیک استعمال کی گئی تھی۔ ہر 20-30 سیکنڈ کے وقفے کے بعد وہ سیال سونے میں غوطہ زن ہوتی تھی اور پھر باہر نکل آتی تھی۔ اس تماشے کا سب سے بہترین منظر وہ تھا جب پگھلا ہوا سونا پانی کی دھاروں کی طرح اس کے بلوری جسم سے جدا ہوتا تھا۔ ہمارے چاروں جانب بجتے ہوئے ساز رکے تو رقص بھی تھم گیا۔ رقاص لڑکیاں مختلف گوشوں میں اوجھل ہو گئیں۔ ایک خوبرو لڑکی اپنی ساڑھی کو چٹکیوں میں ٹخنوں سے اوپر اٹھائے دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ ہنس رہی تھی اور اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ اس کے عقب میں نشے میں دھت ایک امیر زادہ تھا۔ وہ غالباً پریمی جوڑا تھا۔ لڑکا لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا
لڑکی بل کھا کر لہرائی اور چکما دے کر اس کی زد سے نکل گئی۔ دونوں ہنستے ہوئے ایک جانب اوجھل ہو گئے۔ یہاں ہر طرف خرمستی اور مدہوشی کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ ابھی 1-2 دن میں اس ماحول کو مزید پروان چڑھنا تھا اور جشن کے دن کلائمیکس تک پہنچنا تھا۔ مجھے اس وسیع و عریض کمپاؤنڈ کی کھڑکیوں کے نیلے شیشوں میں سے راج بھون کے وسیع لان کا منظر نظر آیا۔ باہر دن اور اندر رات تھی۔ راج بھون کی بیرونی دیوار پر خاردار باڑ لگی تھی۔ اس فصیل نما دیوار کے اوپر باڑ کے ساتھ ساتھ مسلح پہرے دار گشت کر رہے تھے۔ ان میں سے 2 پہرے داروں کے ہاتھوں میں مجھے رکھوالی کے کتے بھی دکھائی دیے۔ چند روز پہلے ہم اسی دیوار کی طرف سے راج بھون میں گھسے تھے اور تہلکا مچایا تھا۔ اب یہاں سخت نگرانی تھی اور چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن اس ساری نگرانی کے باوجود ہم کسی اور روپ میں راج بھون کے اندر موجود تھے۔ رقص اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر گانے والی اپنے چاندی بال چمکاتی ہوئی سازندوں کے قریب جا بیٹھی اور ایک ہندی گیت گانے لگی۔ مغنیہ کی آواز پرسوز تھی، لے بھی اچھی تھی۔ رقص کی دھنا دھن سے یہ موسیقی کہیں بہتر تھی۔ گیت کے بولوں کا مطلب کچھ اس طرح تھا: رنگوں بو کے دھاروں میں، روز و شب کے پرشور ہنگاموں میں، گرجتی برستی بارشوں میں اور تیز آندھیوں میں، غرض زندگی کے کسی بھی تیز بہاؤ میں تجھے بھول نہیں پاتا۔ تیری یاد میرے ساتھ رہتی ہے، سردیوں کی دھوپ کی طرح اور صحرا کی رمجھم کے مانند، باغوں کی چاندنی کی مثال اور جلتے راستوں پر ملنے والے گھنے پیڑوں کی طرح۔ گیت کے بول میرے دل میں سرایت کرنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا میں بھی کسی کو یاد کرتا ہوں، کوئی ہر وقت میرے ساتھ بھی رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ شاید سلطانہ، جو میری زندگی کا لازمی جزو بن گئی تھی، جس کی دل نواز محبت مدھم بارش کی طرح میرے دل کی زمین میں اندر تک سرایت کر گئی تھی۔ میں اس کے پاس واپس جانا چاہتا تھا، آنکھوں میں فتح مندی اور کامیابی کی چمک بھر کر، پھر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا اور اس کی شفاف آنکھوں سے نکلنے والے سارے آنسو اپنے ہونٹوں سے چن لینا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ ایک سائے کی طرح میرے ساتھ تھی، لیکن اس سائے کے پیچھے ایک اور سایہ بھی تو تھا، ایک اور مدھم سا ہیولا، ایک لڑکی جو ایک سہانی شام کی راہ تکا کرتی تھی، جو ڈائری پر لکیریں کھینچ کر انتظار کی تاریخیں کاٹا کرتی تھی اور جو شہنائیوں کی گونج سے پہلے ہی کہیں گم ہو گئی تھی، کبھی نہ ملنے کے لیے۔ سلطانہ کے سائے کے پیچھے اس کا سایہ بھی تو تھا۔ میں ایک بار زندگی میں بس ایک بار اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اور اگر وہ سننا پسند کر لیتی تو اس سے صرف معذرت کہنا چاہتا تھا۔ ہاں، سلطانہ کے سائے کے پیچھے وہ سایہ بھی تو تھا۔ کیا میں اب بھی اس سے محبت کرتا تھا؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ میں ایک ہی وقت میں سلطانہ کو چاہوں اور ثروت کو دیکھنے کی حسرت بھی دل میں رکھوں؟ کیا سلطانہ سے میری محبت جسمانی رخ اختیار کر چکی تھی اور ثروت سے روحانی؟ سلطانہ کے لیے میرے اندر طلب تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی بے خبری کے زمانے میں اس کے بہت قریب رہا ہوں۔ اس کے جسم کی ساری حرارت اور رعنائی میرے اندر جذب ہوتی رہی ہے۔ اب میں اس حرارت اور رعنائی کا خلا محسوس کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بیوی کی حیثیت سے سلطانہ کی بے پناہ قربانیاں بھی مجھے اس کی طرف کشش کرتی تھیں، لیکن ثروت کی محبت اس کانٹے کی طرح تھی جو جسم کے اندر ٹوٹ چکا تھا۔ ایک بار تکلیف برداشت کر کے اس کانٹے کو نکالا جانا ضروری تھا، لیکن یہ سب کچھ تو تب ہوتا جب میں اپنے مہلک حالات کے گھیرے سے نکل سکتا۔ ابھی مجھ پر صرف موت کا پہرا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ آنے والے 4-5 دنوں میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر جارج کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا تو یہ یادگار اور بہت خوفناک ہوگا۔ مغنیہ کی آواز گونج رہی تھی، وہ گیت کے آخری مرحلے میں تھی۔ ہمارے آنسو کبھی تمہارے دامن پہ نہ بہہ سکے، افسوس یہ ہے کہ تمہیں الوداع بھی نہ کہہ سکے، اور دل میں بے شمار باتیں لیے، کچھ دکھی برساتیں اور بے چین راتیں لیے، یادوں کی جھولی میں چند ادھوری ملاقاتیں لیے، ہم تم سے دور جانے پر مجبور ہوئے۔ ہاں، بہت دور ہوئے۔ بہت جلد اس گنبد نما وسیع و عریض چیمبر میں مجھے پہچان لیا گیا۔ بیشتر لوگ اپنی دلچسپ مصروفیات چھوڑ کر میری طرف آ گئے۔ ان میں راج بھون کے حکام تھے، شاہی مہمان اور ان کی بیگمات و ساتھی خواتین تھیں، حتیٰ کہ رقاصائیں اور ملازمین وغیرہ بھی مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور میرے گرد اکٹھے ہونے لگے تھے۔ یہ صورتحال پانڈے کو بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ لوگ میرے گرد اکٹھے نہ ہوں، لیکن وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، سب کے سب معززین میں سے تھے۔ پانڈے انہیں تو کچھ نہ کہہ سکا، مگر رقاصاؤں اور دیگر ملازمین پر بگڑنے لگا۔ آپ لوگن کیا کرتے ہو؟ یہ تماشا نہیں، چلیں اپنے اپنے کام کریں، پیچھے ہٹ جائیں۔ میرے ہاتھوں کی جلد سینڈ بیگ کی مار سے سیاہ ہو چکی تھی۔
सूखे चमड़े की तरह खुरदरी और सख्त। एक गोरा चिट्टा चौधरी नुमा शख्स आगे बढ़कर मेरे हाथों का मुआयना करने लगा, फिर होले से बोला, सुना है तुम खाली हाथ से बंदे की खोपड़ियां तोड़ सकत हो। उसका साथी बोला, मुझे पता है तुम इससे किसकी खोपड़ियां तोड़ाना चाहत हो। क्या बकवास है, पहला शख्स बोला। दूसरे ने कहा, माशूका के लिए पत्नी को मरवाना बड़ा पुराना रिवाज है, और पत्नी खोपड़ियां टूटने से मरे ये तो और भी मजे की बात है। मुझको लगत है तुम अपने घरेलू हालात यहाँ बयान कर रहे हो, पहले शख्स ने कहा और भन्नाया हुआ दूसरी तरफ चला गया। रंजीत पांडे झल्लाकर मशीर खास ओम प्रकाश से बोला, मैं इसीलिए कहवत हूँ जनाब, ये सैर अब खत्म कीजिए। इससे पहले कि मुशीर खास जवाब में कुछ कहता, एक नौजवान अमीरजादा तेजी से आगे बढ़ा और उसने कैमरे से खटाखट मेरी 2-3 तस्वीरें उतार लीं। एक तस्वीर उसने खास तौर से मेरे हाथों की उतारी थी। बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक शख्स जो कोई अमीर कबीर मराठी सेठ लगता था आगे बढ़ा और शराबी लहजे में कैमरे वाले को डांट कर बोला, ये क्या नाटक है भाई, ये साला कोई कौमी हीरो है जिसके फोटो उतार रहे हो। ये अपराधी है और जूतों का हकदार है। अगर इसकी फोटो ही उतारनी है तो तब उतारना जब सूली पर टांग कर इसकी हड्डियों का चूरा किया जाएगा। कुत्ता, जलील, अपना मुंह संभाल कर बात करो, मैंने फनकारते लहजे में कहा। सेठ नुमा शख्स आगे बढ़ा और उसने बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर एक जोरदार मुक्का मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं बेखबर था। अच्छी खासी चोट लगी। मेरे दिमाग में चिंगारियां सी छूट गईं। बेसाख्ता मेरा दायां हाथ घूमा। गालिबन सेठ को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना फौरी और ऐसा सख्त जवाब मिलेगा। हालांकि मैंने ज्यादा जोर का हाथ नहीं मारा था, फिर भी वो शख्स डकराता हुआ पीछे की तरफ गया और होज में गिर गया। वो तैरना नहीं जानता था। एकदम गौते खाने लगा। 2 गार्ड्स ने पानी में छलांगे लगाई और उसे संभाला। उसके होंठों से खून जारी था। वो गालियां बकने लगा। गार्ड्स ने मुझे घेरा डाल लिया और शराबी सेठ को भी संभाल कर मुझसे दूर ले गए। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि मेरे इस जचे तुले मुक्के ने सेठ का दमखम खत्म कर डाला था और साथ ही उसका नशा भी हरन हुआ था। इसी दौरान में एक शख्स पुकार कर बोला, जॉर्ज गोरा साहब इस तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर मैडम सफूरा का रंग फीका पड़ गया। वो मुझसे मुखातिब होकर सरगोशी में बोली, ये शख्स जिसे तुमने घूंसा मारा है जॉर्ज साहब के क्लोज फ्रेंड्स में से है। जॉर्ज को पता चला तो वो फड्डा करेगा। रंजीत पांडे ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मुशीर खास ओम प्रकाश मुझसे मुखातिब होकर बोला, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए वरना मामला खराब हो जाएगा। चलो इस तरफ से आ जाओ। उसने एक बगली दरवाजा खोला और मुझे वहां से निकलने को कहा। हम जन्नत अर्जी की खुशगवार हरारत से निकलकर दरवाजे में दाखिल हुए और एक तवील राहदारी से गुजरकर सीधे उस जगह पहुंच गए जहां हमारी घोड़ा गाड़ियां खड़ी थीं। खुली जगह पर पहुंचकर अजीब सा एहसास हुआ। यहाँ सरमा के जर्द धूप फैली हुई थी। ये सपहर का वक्त था, जबकि अभी हम जन्नत अर्जी वाले कंपाउंड के ऊपर तारों भरा आसमान देख रहे थे और चांद की चांदनी गुनगुनाती आबशारों को मुनव्वर कर रही थी। यूं लगा जैसे पिछले आधे घंटे से हम जागती आंखों के साथ ख्वाब देख रहे थे। हमें फौरन घोड़ा गाड़ियों में बिठाया गया और वहां से रवाना कर दिया गया। जॉर्ज के साथ एक मुमकिन टकराव होते होते रह गया था। जैसा कि हमें बाद में पता चला, जॉर्ज बहुत गुस्से में वहां पहुंचा था और उसने मुसल्लह गार्ड्स को सख्त बुरा भला कहा था, जिनके होते हुए सेठ के साथ मेरा झगड़ा हुआ और मैं उसे एक शदीद जर्ब लगाने में भी कामयाब हो गया। घोड़ा गाड़ियां राजभवन का वसी अहाता पार करके मेन गेट की तरफ बढ़ी। दूर बाएं तरफ हमें वो बुलंद बालकनी नजर आ रही थी जहां चंद दिन पहले रत्ना देवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा था और मैंने इमरान के हमरा उस बालकनी पर गोलियों की बौछार करके जश्न को दरहम बरहम किया था। वहां शायद हमारी चलाई हुई गोलियों के निशान अभी तक मौजूद थे। फिर वो मेन दरवाजा दिखाई दिया जहां से मैं और इमरान अंधाधुंध भागते हुए फरार हुए थे और पांडे का हमशक्ल चचाजाद हमारे पीछे आया था। हम गेट से बाहर निकले तो यहाँ एक और ही मंजर दिखाई दिया। गेट के बाहर रास्ते की दोनों जानिब सैकड़ों लोग जमा थे। ये ज्यादातर मुसलमान नजर आते थे। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि ये सब लोग मुझे यहाँ देखने के लिए जमा हैं। मैडम मेरे साथ ही गाड़ी में मौजूद थी। वो बोली, ये देखो तुम्हारी ललकार ने काम दिखाया है। जरगा के एक बहुत बड़े तबके ने तुम्हें अपने ख्यालों का मरकज बना लिया है। ये लोग तुम्हारी एक झलक देखना चाहते हैं। पांडे के चेहरे पर बरहमी थी। उसने झल्लाहट के आलम में गाड़ियों की खिड़कियों के पर्दे नीचे गिरा दिए। बाहर लोगों का शोर था। अंदाजा हो रहा था कि उन्होंने गाड़ी का रास्ता रोक रखा है। गार्ड्स उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिशें कर रहे थे, गरज बरस रहे थे और सीटियां बजा रहे थे। शोर बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक गाड़ी का अकबी दरवाजा खुला
اور ایک سفید ریش بوڑھے شخص کا سرخ و سفید تمتماتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ جوش کے سبب اس کے گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ چلا کر بولا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فتح تمہاری ہوگی، اللہ مدد کرے گا، تم جیتو گے۔ وہ ہیجانی لہجے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے عقب میں ایک گارڈ نمودار ہوا۔ اس نے بوڑھے شخص کو کالر سے پکڑ کر زور سے کھینچا اور پیچھے گھسیٹ لیا۔ تب مزید 2 افراد کے چہرے نمودار ہوئے۔ وہ بھی شکلوں سے مسلمان ہی لگتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت اور خیر خواہی کی بلند لہریں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جوشیلا رنگ تھا۔ ان افراد کو بھی گارڈز نے عقب سے کھینچ کر گاڑی سے دور ہٹا دیا۔ اس کے بعد شاید کچھ لاٹھیاں وغیرہ بھی چلی، بھگدڑ کے آثار نظر آئے اور گاڑی متحرک ہو کر آگے بڑھی۔ تیز چلاؤ، گاڑی کے اندر سے رنجیت نے کرخت لہجے میں کوچبان کو حکم دیا۔ گاڑی نے رفتار پکڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے راج بھون سے دور آ گئی۔ اب وہ تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ میڈم سپورا نے مانی خیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ رنجیت پانڈے کے سامنے اس نے کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ پانڈے تیش سے بھرا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ شاید وہ مجھے اسی جگہ شوٹ کر دیتا اور شوٹ کرنے کے بعد بھی میری لاش پر گولیاں برساتا رہتا۔ یہ بات وہ بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اگر مجھے یہاں آنن فانن شہرت ملی ہے اور لوگوں نے مجھے جارج کا خطرناک مد مقابل سمجھنا شروع کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے نیل پانی کی لڑائی میں اسے نیچا دکھایا ہے۔ یہ بات اب شاید کسی سے بھی چھپی نہیں رہی تھی کہ دیوان کے اندر ہونے والی لڑائی میں رنجیت پانڈے نے ہوشیاری سے مین سوئچ آف کر کے اندھیرا کیا تھا اور موقع سے کھسک کر اپنی جان بچائی تھی۔ میڈم کی رہائش گاہ لال بھون میں واپس پہنچ کر میں عجیب الجھن کا شکار ہو گیا۔ میرے ذہن میں بار بار ہاشو کی شبیہ ابھر رہی تھی۔ اس کا کردار عجیب ڈھنگ سے سامنے آیا تھا۔ وہ گونگا نہیں تھا اور گونگے کے طور پر ایک مدت سے مختار راجپوت کے گھر میں مقیم تھا۔ اس پر راج بھون کی طرف سے بہت الزامات لگائے جا رہے تھے اور یہ نہایت سنگین الزام تھے۔ ہاشم عرف ہاشو خود اعتراف کر رہا تھا کہ جو زہر کے پیکٹ ہمیں دکھائے گئے وہ اسی کے تھے اور وہ ان سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے برملا کہا تھا کہ اگر ابھی اس کی زندگی باقی ہوئی اور اسے آزاد فضا میں پہنچنا نصیب ہوا تو وہ پھر یہی کچھ کرے گا جو اس نے اب کیا ہے۔ میری گہری سوچ اور فکر مندی عمران کو بھی متاثر کر رہی تھی۔ وہ بولا، کس فکر میں کھو گئے ہو جگر؟ وہی ہاشو والا معاملہ، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم نے بھی دیکھ لیا ہوگا، اس پیکٹ میں ویسا ہی زہر تھا جیسا سلطانہ کے پاس پڑیا میں تھا۔ ہاں، یہ بات تو واقعی غور کرنے والی ہے، مگر اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلطانہ کے پاس وہ پڑیا ملنے کا مطلب خدا نخواستہ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ ہاشو کے کاموں میں شریک ہے یا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر بھی ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہوتا ہے، میں نے کہا، اور وسوسوں کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وسوسہ ہی رہنا تھا کہ ہے یا نہیں۔ ویسے یار، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ حکیم لقمان کی وجہ شہرت اس کی قابلیت تھی یا پھر یہ محاورہ تھا۔ میں نے قالین پر لیٹ کر اپنا سر بازو کے تکیے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فکر مندی دل و دماغ میں سرایت کر رہی تھی۔ کہیں سلطانہ کا تعلق سچ مچ تو ایسے لوگوں سے نہیں تھا جن کا مذہب اور عقیدہ صرف اور صرف خون ریزی ہوتا ہے؟ کیا وہ اس طرح کی سوچ ذہن میں پال سکتی تھی؟ ذہن نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی ناسمجھی کے سبب کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی ہو، کسی انچاہے دھارے میں بہہ گئی ہو۔ ایسا ہونا ناممکن بھی نہیں تھا۔ شاید میں واقعی ایک شوہر کی حیثیت سے اسے پیار کرنے لگا تھا، اس کے اچھے بھلے کی فکر کرنے لگا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تشویش کی یہ لہریں کیوں میرے رگوں پے میں ہلچل مچا رہی تھیں؟ ہاشو کا کردار کسی طور بھی قابل تعریف نہیں تھا، بالکل جیسے مالا کی دادی ساس کا کردار قابل تعریف نہیں تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، آج عمران نے بھرے دربار میں حکم اس کے مصاحبوں، پنڈتوں اور عاملوں کا منہ بڑی خوبصورتی سے بند کیا تھا۔ انتہا پسند کس جگہ موجود نہیں ہے؟ ہاں، کس جگہ موجود نہیں ہے؟ میں وہیں لیٹے لیٹے اونگھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میرے کانوں میں عمران اور ایک لڑکی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ گوری نامی یہ لڑکی ہماری 2 خادماؤں میں سے تھی۔ پارسن ہونے کے باوجود یہ گوری چٹی اور قبول صورت تھی۔ عمران اکثر اس سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ عمران کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہو اور وہ توجہ نہ دے؟ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اور یہی نہیں، اس کی گفتگو کی مقناطیسی طاقت کسی کو اپنے جال سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ یہ گوری نامی لڑکی ان بے دام کی کنیزوں میں سے تھی جو اپنے مالکوں کی ہر قسم کی خدمت کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ تیار رہتی ہیں۔ عمران اشارہ بھی کرتا تو وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتی اور اسے خوش قسمتی بھی سمجھتی، لیکن وہ تو صرف وقت گزاری کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑے خلوص سے لڑکی کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کی تعریف کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ ایسی آنکھیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔
پچھلے زمانے میں ایک امراؤ جان ادا ہوتی تھی، یا پھر اب وہ ہے جو ایسی دھانسو آنکھیں رکھتی ہے۔ پھر وہ بولا، لیکن گوری، ایسی بڑی بڑی لاجواب آنکھیں رکھنے کے باوجود تم کپڑے ٹھیک سے استری نہیں کرتی ہو۔ اب دیکھو، تم یہ جو پینٹ استری کر کے لائی ہو، یہ اوپر سے اب بھی سلوٹوں والی ہے۔ وہ ہکلائی، دراصل اوپر سے آپ کا پتلون استری کرتے ہوئے ہم کو شرم آتا ہے۔ ہائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بس جی، پہلے ایسا نہیں تھا، پر اب ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیا پہیلی ہے؟ کیا کوئی بھی پتلون استری کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں، بس آپ کا پتلون۔ وہ کسی دوشیزہ کے انداز میں ہنسنے لگی۔ پھر کیا کرتی ہو؟ ہم آنکھیں بند کر کے استری پھیرتا ہے۔ وہ تو پتلون دیکھ کر ہی پتا چل رہا ہے۔ آپ ہم کو بہت اچھا لگتا، ہم آپ کے لیے یہ گلاب کلی لایا۔ پھر اس نے شاید اپنے لباس کے اندر سے کوئی کلی نکال کر عمران کو دی۔ عمران نے کہا، سچی بات ہے کہ تم بھی ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم تم سے شادی کرنا مانگتا ہے، لیکن اگر ہم شادی کرنا مانگتا تو ہمارا پہلا دو وائف ہمارا سر توڑنا مانگتا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے شادی نہ ہی بنائی۔ ہم نے کہا بنائی، ہم سے زبردستی بنائی گئی، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ وہ ہنس کر بولی، ہم کا اتنا قسمت کہاں کہ ہم آپ سے شادی بنانے کا سوچے۔ ہم تو بس آپ کا خوشبو سونگھ کر ہی ہیپی ہو جاتا۔ اس کے لہجے میں نوخیزی اور الہڑ پن کی جھلک تھی۔ اوہ، خوشبو سے یاد آیا کہ کل غسل خانہ ٹھیک سے صاف نہیں ہوا تھا۔ عمران نے کہا، اوہ سوری، ہم ابھی کرتا، بالکل شیشہ بنا دیتا۔ اس نے کہا۔ اس کے قدموں کی آواز آئی۔ یقیناً وہ عمران کو اپنی چال کی دلربائی دکھاتی ہوئی غسل خانے کی طرف چلی گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عمران میرے قریب آ کر لیٹ گیا۔ 2-3 منٹ بعد میں نے کروٹ بدلی تو میری نگاہ غسل خانے کے ادکھلے دروازے پر پڑی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے تیزی سے اٹھنا پڑا۔ مجھے غسل خانے میں گوری فرش پر گری نظر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پکار کر پوچھا اور تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھا۔ عمران بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ رک جاؤ! مجھے اپنے عقب سے عمران کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت تک غسل خانے کے دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ یکایک پاؤں کے نیچے سے قالین نکل گیا۔ قالین کو زور سے پیچھے کی طرف کھینچا گیا تھا۔ میں اوندھے منہ عین دروازے کے سامنے گرا۔ قالین کھینچنے والا عمران تھا۔ عمران لپکتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ اب ہم دونوں باتھ روم میں دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک تکلیف دہ منظر تھا۔ گوری گیلے فرش پر پڑی تھی اور مر چکی تھی۔ اسے غسل خانے کی ٹونٹی سے بجلی کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کا گورا چٹا ہاتھ ابھی تک ٹونٹی پر تھا اور عجیب انداز سے مڑا ہوا تھا۔ آگے نہ جانا، عمران نے ایک بار پھر وارننگ دی۔ نلکوں میں کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ عمران کی زوردار آوازیں سن کر 2 گارڈز کھڑکی کے سامنے آ گئے تھے۔ کیا ہوا سر؟ ایک نے بلند آواز میں پوچھا۔ یہاں کرنٹ ہے، مین سوئچ بند کرو۔ گارڈز دوڑتے ہوئے ایک طرف اوجھل ہو گئے۔ چند سیکنڈ بعد بجلی کی رو منقطع ہو گئی۔ ہم غسل خانے میں گئے، گوری کو اٹھا کر کمرے میں لائے۔ اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے، پھر بھی ہم دونوں نے اسے فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مینیجر مدن اور درجن بھر گارڈز کمرے میں پہنچ گئے۔ مینیجر مدن نے گوری کو طبی امداد کے لیے لے جانا چاہا، مگر جلد ہی اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ صرف چند منٹ پہلے عمران کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے والی اور دلنشیں انداز میں مسکرانے والی یہ نوخیز ملازمہ اب مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مینیجر مدن نے ہکلا کر پوچھا۔ یہ ہوا نہیں، کیا گیا ہے۔ نلکوں میں جان بوجھ کر کرنٹ چھوڑا گیا ہے، عمران نے پورے وثوق سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے غسل خانوں میں بھی کرنٹ آ رہا ہو، مدن بولا۔ بالکل نہیں، تم چیک کر کے دیکھ لو۔ میں اور عمران مینیجر مدن کے ساتھ دوبارہ غسل خانے میں آئے۔ 1 منٹ کے اندر اندر ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ غسل خانے کے بلب کے پیچھے سے ایک تار نکالا گیا تھا اور اسے ایک پائپ کے پیچھے پیچھے چھپا کر نہانے والی ٹونٹی تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ اس لمبے گارڈ کا کام ہے جسے تم لوگ لمبو کہتے ہو، میں نے پورے یقین سے کہا۔ وہ کیسے؟ مدن نے پوچھا۔ کل میں نے نہانا تھا مگر پانی نہیں آ رہا تھا، میں نے اسے بتایا کہ پانی نہیں آ رہا۔ وہ 2-3 اوزار لے کر غسل خانے میں گیا اور 4-5 منٹ وہاں رہا۔ بعد میں دیر ہو جانے کی وجہ سے میں نے نہانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسی بندے کا کام ہے، بلکہ اس نے پانی بھی جان بوجھ کر بند کیا ہوگا۔ گوری کی نیلگوں لاش کمرے کے وسط میں پڑی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی سراسیمگی تیرنے لگی تھی۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ ہم پر دوسرا قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ہم دونوں اور بالخصوص میں اس حملے کا نشانہ تھا۔ کچھ لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے آقا و مربی جارج گورا کے سامنے آؤں اور اس سے مرو یا مارو کی فائٹ کروں۔
کچھ ہی دیر بعد میڈم صفورہ بھی ہانپی ہانپی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اسے سارے واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2-3 گارڈز اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں اور ان میں وہ دراز قد گارڈ بھی شامل ہے۔ یہ بڑی سنگین صورتحال تھی۔ میڈم صفورہ کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ وہ بولی، میں اسی لیے تم سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ تمہیں اپنی سیکیورٹی کی طرف سے بہت ہوشیار رہنا ہوگا، خاص طور سے فائٹ کے روز تک۔ مینیجر مدن میڈم صفورہ سے مخاطب ہو کر بولا، اگر یہ خبر باہر نکلی تو لوگن میں بڑا غم و غصہ پیدا ہوئے گا۔ عام لوگن میں پہلے ہی یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ بڑے لوگن ہرگز نہیں چاہتے کہ سامبر کا مقابلہ ہو۔ وہ تابش صاحب کو راستے سے ہٹانے کا جتن کریں گے۔ میں نے کہا، یہاں بھون کے معاملات کا مجھے زیادہ تجربہ نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خبر باہر نہ پھیلے تو پھر یہاں موجود گارڈز اور ملازماؤں کو کسی صورت باہر جانے کی اجازت نہ دے، خاص طور سے لڑکیوں کی ٹرینر گیتا مکھی کو۔ یہ سب کچھ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، میں اس بارے میں کچھ کرتی ہوں، میڈم صفورہ نے کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ چوکس گارڈز ہمارے ارد گرد آ موجود ہوئے۔ یہ سب کے سب میڈم صفورہ اور مینیجر مدن کے انتہائی قابل اعتماد لوگ تھے، لیکن کسی کے دل میں کس نے جھانک کر دیکھا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھری ہوئی رائفلیں تھیں اور انہوں نے انگلیاں ٹریگرز پر رکھی ہوئی تھیں۔ واقعی ایک محافظ کے لیے قاتل بننا کتنا آسان ہوتا ہے، میں نے عمران سے کہا۔ میرا تو دل چاہتا ہے ان سارے خدائی فوجداروں کو اپنے ارد گرد سے ہٹا دوں۔ یہ سیکیورٹی دے رہے ہیں اور سیکیورٹی رسک بھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر تو ہمارا خون ویسے ہی خشک ہو جائے گا، اور خون خشک ہو گیا تو ہمارا پسٹن یعنی دل جام ہو جائے گا۔ میں اور عمران کمرے میں آ گئے اور دھات کا بنا ہوا سلائیڈنگ دروازہ بند کر دیا۔ میں نے عمران کو تشکر کی نظروں سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا، ایک بار پھر تم نے مجھے خودکشی کرنے سے بچایا ہے۔ خودکشی؟ ہاں، آج گندم میں رکھنے والی گولیاں نہیں تھیں، بجلی کا کرنٹ تھا۔ میں تو بھاگا جا رہا تھا گوری کو تھامنے کے لیے، تم نے میرے نیچے سے قالین کھینچا اور مجھے گرا دیا۔ بڑی بروقت کاروائی تھی۔ I really appreciate you۔ لگتا ہے تم پر میڈم کا اثر ہوتا جا رہا ہے، ورنہ تم اردو میں بھی شکریہ ادا کر سکتے تھے۔ شکریہ اردو میں ادا کیا جائے تو خوشی بھی اردو میں ہوتی ہے۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا اور مجھے اپنے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شام کے بعد کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے کھانا آیا۔ حسب معمول یہ کھانا 8 بجے کے قریب آیا۔ سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے ہمیں کھانا پہنچانے کا کام ملازمین کے سپرد نہیں کیا گیا تھا۔ مینیجر مدن خود ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ اس کھانے کو باقاعدہ چیک بھی کیا جاتا تھا۔ آج اس حوالے سے مزید احتیاط نظر آئی۔ میڈم صفورہ خود کھانا لائی۔ ایک ملازمہ نے بڑی ٹرے اٹھا رکھی تھی اور میڈم اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ کھانے کے دوران میں میڈم ہمارے پاس ہی موجود رہی۔ اس نے کہا کہ دراز قد گارڈ کی تلاش میں مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور 1-2 بندوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس نے ہمیں شہر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ 9 تاریخ کو ہونے والے مقابلے کے حوالے سے لوگوں میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سارا زرگاں 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک طرف جارج گورا کے حمایتی ہیں اور دوسری طرف تمہارے۔ چھوٹے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، دیواروں پر چاکنگ کی گئی ہے اور گلیوں میں کپڑے کے بڑے بڑے بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں۔ کون کس کی حمایت کر رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ غیر واضح ڈویژن ہے، میڈم نے جواب دیا۔ اوورال یہ کہا جا سکتا ہے کہ 95% مسلمان تمہاری سائڈ پر ہیں۔ اس کے علاوہ نچلا طبقہ اور ہندوؤں کی نیچ ذاتوں کے لوگ بھی تمہاری حمایت کر رہے ہیں۔ دراصل یہ نفسیاتی قسم کی صورتحال ہے۔ ایسے موقعوں پر اکثر ایسی سچویشن بن جایا کرتی ہے، لوگوں کی دبی ہوئی نفرت اور محرومی مناسب موقع دیکھ کر ابھر آتی ہے اور انہیں اپنے آقاؤں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ ماحول خطرناک بھی تو ہے۔ یہ کوئی حق و باطل کی جنگ تو نہیں ہے، یہ 2 بندوں کے درمیان ایک انفرادی مقابلہ ہے۔ اس میں کسی کی پیٹھ بھی لگ سکتی ہے۔ اگر کسی ایسے مقابلے کے ساتھ بہت زیادہ جذبات اور عقیدے وابستہ کر لیے جائیں تو پھر فرسٹریشن بھی بڑی گمبھیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن رائے عامہ کا ایک اپنا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ بہاؤ اپنا راستہ خود سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کا رخ موڑنا یا اس میں کمی بیشی کرنا بہت جان جوخم کا کام ہے۔ کھانا مزیدار تھا۔ لکھنوی طرز کی چٹپٹی بریانی کے ساتھ دہی پودینے اور ٹماٹر کا رائتا تھا، ساتھ میں کھڑے مسالے والا چکن، ماش کی دال اور گرما گرم روٹیاں تھیں۔ ہم نے سیر ہو کر کھایا۔ میڈم کے جانے کے بعد بھی ہم گپ شپ میں مصروف رہے۔ ہماری گفتگو کا اہم موضوع آج پیش آنے والا حادثہ ہی تھا۔ کھڑکیوں سے باہر ایک تاریک سرد رات گلی کوچوں کو اپنے نرغے میں لے چکی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور تنہائی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شہر کے باسی شاید آج جلدی سو گئے ہیں۔ اچانک یوں لگا
کہ خاموشی کی اس جھیل میں زبردست شور کے ساتھ سینکڑوں پتھر آ گرے ہیں۔ یکایک ایک نکارے کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی بے شمار دھماکے ہوئے اور مختلف رنگوں کی انگنت روشن لکیریں فضا میں بلند ہوئیں۔ کچھ بلندی پر جا کر ان لکیروں میں سے پٹاخے چھوٹے اور آتش بازی کے ہزارہ رنگ زرگاں کی فضاؤں میں بکھر گئے۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے ساتویں کا جشن شروع ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ ساتویں کے جشن کا آغاز تھا۔ زرگاں کا آسمان لاتعداد رنگوں سے جگمگایا اور اس کے گلی کوچوں میں شور محشر برپا ہو گیا۔ اس شور میں باجا گاجا تھا، نعرہ زنی تھی اور آتش بازی کے دھماکے تھے۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی میں سے دور کچھ فاصلے پر کسی گھر کی بلند چھت نظر آ رہی تھی۔ اس چھت پر ایک ساتھ کئی انار چلائے گئے۔ ان اناروں میں سے شرارے فواروں کی طرح پھوٹے اور قرب و جوار کو منور تر کر گئے۔ ان شراروں کی روشنی میں چھت پر مرد و زن رقص کرتے نظر آئے۔ ایک بار یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ شدید ترین آتش بازی تو قریباً آدھ گھنٹے تک رہی، لیکن اس کے بعد بھی یہ کام رکا نہیں۔ ہم کمرے میں آرام سے نشستوں پر بیٹھے تھے اور یہ مناظر دیکھتے رہے۔ ایسے ہی مناظر میں نے کچھ عرصہ پہلے نیل پانی میں دیکھے تھے۔ اس وقت عمران میرے ساتھ نہیں تھا، میں اس کی یاد میں تڑپ رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں، لیکن آج وہ میرے ساتھ تھا۔ ہم ایک دوسرے کا بازو تھے، ایک اور ایک 11 کی زندہ مثال کی طرح۔ بے شک ہم دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن آج ہمارا تھا اور ہم اس آج کو اس کی ساری خطرناکیوں کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ ایک میٹھا میٹھا درد بھی تھا، کچھ تیز تیکھے اندیشے بھی تھے۔ کھڑکی سے باہر کوریڈور کی دیوار پر فلم سٹار ریکھا کی تصویر ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ ہمارے سامنے چائے کے مگ تھے۔ عمران سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے کش لے رہا تھا۔ کھڑکیوں سے باہر شعلے دکھائی دیے۔ ان شعلوں کے درمیان ایک بندر اچھل کود کر رہا تھا، اس کی دم میں آگ لگی تھی۔ دراصل یہ ایک تنومند شخص تھا جس نے ہنومان کا روپ دھارا ہوا تھا، اور جو شعلے نظر آ رہے تھے وہ راون کی لنکا کے جلنے کے تھے۔ بھون کے وسیع و عریض گراسی لان میں یہ ناٹک رچایا جا رہا تھا۔ یہ ہندو دیو مالا کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا۔ عمران نے ایک آہ بھری اور کھوئے کھوئے انداز میں بولا، کل مینیجر مدن کہہ رہا تھا دیو مالا کے واقعات کو ناٹک کے طور پر پیش کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں اور بھگوان کی طرف سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور مینیجر مدن ایک تعلیم یافتہ شخص ہے۔ میں سمجھ گیا کہ عمران کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ دقیانوسیت اور توہم پرستی کی بات کر رہا تھا۔ اچانک مجھے آج سپہر والا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ عمران نے جس طرح بھری محفل میں حکم اور اس کے مصاحبوں کو لاجواب کیا وہ یادگار تھا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر عمران کے شوخ چہرے پر جو بے پناہ سنجیدگی دکھائی دی وہ بھی ایک خاص الخاص چیز تھی۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، عمران، کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ تم بھی کسی ایسی ہی دقیانوسیت کے ڈسے ہوئے ہو جس کے منظر آج حکم کے دربار میں نظر آئے، اور ہاشو اور مالا کی دادی ساس جیسے لوگ جس کے نمائندے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں جگر کہ ساری انسانیت ہی ایسے مہلک واہموں کی ڈسی ہوئی ہے۔ کوئی تھوڑا متاثر ہے، کوئی زیادہ اور کوئی بہت زیادہ۔ میں نے بغور عمران کی طرف دیکھا۔ اس نے نشست سے ٹیک لگا رکھی تھی، خوبصورت آنکھوں میں کھوئی کھوئی کیفیت تھی۔ زرگاہ میں ہونے والی آتش بازی کے رنگ اس کے چہرے پر منعکس ہو رہے تھے۔ میں نے کہا، عمران، ہماری دوستی کو کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن تم آج بھی میرے لیے ایک پہیلی ہو۔ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسا کیوں ہے یار؟ تم اکیلے ہی تو میرے بارے میں بے خبر نہیں ہو۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرایا۔ لیکن تم مجھے اپنا قریبی دوست اور ہمدم کہتے ہو۔ کیا قریبی دوست اور ہمدم اسی طرح بے خبر ہوتے ہیں؟ یار، کیوں گڑے مردے اکھاڑنا چاہ رہے ہو؟ بہت سے زخم چھل جائیں گے، مہینوں تک خون رشتہ رہے گا۔ وہ پھر مسکرایا۔ اب اس کی مسکراہٹ میں حزن کی آمیزش تھی۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، عمران، صرف 4 دن بعد میری زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی موت کی لڑائی لڑنے والا ہوں جسے یہاں شکتی کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ وہ دیوتا ہے یا نہیں یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بات تو تم بھی مانو گے کہ وہ ایک نہایت خطرناک حریف ہے۔ 4 دن بعد میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یار، اور اگر واقعی میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو کیا میں تمہارے بارے میں کچھ جاننے کی حسرت دل میں ہی لے کر چلا جاؤں گا؟ کیا تمہیں یہ سب اچھا لگے گا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ کچھ بولے گا، لیکن وہ بولا نہیں۔ کتنی ہی دیر تک کمرے میں گمبھیر خاموشی رہی۔ کھڑکیوں سے باہر آتش بازی کے رنگ بکھرتے رہے اور باجے گاجے کا مدھم شور ہمارے کانوں تک پہنچتا رہا۔ پھر عمران نے نیا سگریٹ سلگایا اور بغیر کسی تمہید کے ایک بولنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز گمگشتہ یادوں کے بوجھ سے لدی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ دھیرے دھیرے میرے سامنے ایک کہانی کی پرتیں کھولنے لگے۔ ایک گداز رودات کے پیچ و خم میرے سامنے نمایاں ہوتے چلے گئے۔ واقعات کا ایک جہاں سا آباد ہو گیا۔
میں عمران کی اس رودات کو اپنے الفاظ میں قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں 95% باتیں عمران کی کہی ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں خلا تھا وہ میں نے اپنے تصور سے پر کیا ہے۔ اس میں جو انوکھا پن ہے وہ غیر حقیقی نہیں، اس کی سائنسی بنیاد موجود ہے۔ نفسیات کے ماہر بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی ذہن کی کیمسٹری کے بارے میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ عمران کی کہانی کچھ یوں ہے۔ وہ شمالی پنجاب کا ایک گاؤں تھا۔ برسات کی ایک طوفانی رات تھی۔ رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی اور پھر گھن گرج سے در و دیوار لرز جاتے تھے۔ ہر جاندار و بے جان شے سہمی ہوئی نظر آتی تھی، اور ان سب سے زیادہ سہمے ہوئے وہ دو نفوس تھے۔ ایک تنہا کچے گھر میں ایک ماں اور اس کا بیٹا۔ چاندنی بالوں والی ماں کی عمر قریباً 50 سال رہی ہوگی۔ بیٹا قریباً 16 سال کا تھا۔ اس خوفناک طوفانی رات میں ماں نے بیٹے کو یوں بازوؤں میں چھپایا ہوا تھا جیسے مرغی چوزے کو پروں سے ڈھانپتی ہے۔ یہ واقعی بہت خوفناک رات تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مکان مسمار ہو جائیں گے اور درخت جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ آسمان اپنے ذخیروں کا سارا پانی زمین پر الٹ دینا چاہتا تھا اور ہوائیں اپنی ساری سرکشی آزما لینا چاہتی تھیں۔ اچانک بڑے زور سے بجلی چمکی۔ اس کا لشکارہ گھروں کے اندر تک آیا۔ پھر ایسا کڑاکا سنائی دیا کہ سینوں میں دل دہل گئے۔ عورت نے چلا کر اپنے جوان سال بیٹے کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، لگتا ہے بجلی پنڈ میں گری ہے۔ اس نے بے تاب ہو کر کہا۔ نہیں امی، کہیں کھیتوں میں گری ہوگی۔ لڑکا بولا۔ کھیتوں میں نہیں، پنڈ میں گری ہے۔ تجھے پتہ ہی ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ بجلی چودھری کے پتر نیاز پر عاشق ہے۔ نہیں امی، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ماسٹر جی کہتے ہیں کہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بجلی تو اس لیے چمکتی ہے کہ ایک بادل پر جمع کا چارج ہوتا ہے، دوسرے پر تفریق کا۔ جب یہ دونوں بادل… اچھا بس کر، اب اپنی تقریر شروع نہ کر دینا۔ کچھ اللہ توبہ کر۔ آیت الکرسی آتی ہے نا، بس وہ پڑھتا رہے۔ لڑکے کے لیے ماں کا کہا حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس نے منہ میں ورد شروع کر دیا۔ بجلی تڑپتی رہی، بادل دھاڑتے رہے اور پانی برستا رہا۔ ماں بیٹا دیے کی لو میں ایک دوسرے سے لپٹے بیٹھے رہے۔ یہ ایک طوفانی رات تھی، اور طوفانی راتوں کی ہلاکت خیزیاں صبح کے وقت آیا ہوتی ہیں۔ اس طوفانی رات کی صبح بھی اس ماں بیٹے کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت لے کر آ رہی تھی۔ بیٹے کا نام عمران تھا۔ اسے پیار سے امو کہا جاتا تھا۔ وہ اپنی بیوہ ماں کا اکلوتا تھا۔ اس سے پہلے اس کے 4 بہن بھائی 1 سال کی عمر کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس کی ماں بس اسے پروان چڑھا سکی تھی، اور اب وہ اس کا واحد سہارا تھا۔ 5-6 سال پہلے امو کا والد بھی ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا کاشتکار تھا۔ اس کے پاس بہت تھوڑی سی زمین تھی، تاہم اس زمین کو اس نے اتنے اچھے طریقے سے استعمال کیا تھا کہ اس چھوٹے سے کنبے کی گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ یعنی امو کی والدہ اس زمین کو سنبھال نہیں سکی تھی۔ اس نے گھر چلانے کے لیے زمین ٹھیکے پر دے دی تھی۔ کچھ اناج اور کچھ پیسے مل جاتے تھے، جس سے وہ جیسے تیسے زندگی کی گاڑی چلا رہی تھی۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی، اس کا عمران پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے، ایک افسر، ایک ڈاکٹر، یا پھر ایسا ہی کوئی قابل عزت شخص۔ وہ اسے اپنا پیٹ کاٹ کر پڑھا رہی تھی۔ وہ ایک مثالی ماں تھی، ایثار، شفقت اور وفا کا پیکر۔ امو کے لیے وہ ایک ایسے سایہ دار شجر کی طرح تھی جس کے تلے وہ دنیا کے ہر رنج و غم سے دور تھا، جس کی زندگی کا محور صرف اور صرف اس کی ماں تھی۔ اس طوفانی شب کی صبح بھی ماں اسے اسکول بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی کتابیں سنبھالنے کے بعد رومال میں اس کا کھانا باندھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر جا کر امو نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ اپنے سامنے اونچی پگڑی والے چودھری سجاول اور اس کے منشی اکبر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چودھری سجاول نے امو کے سر پر پیار دیا اور پھر کھنکھارتے ہوئے اندر آ گیا۔ امو کی ماں نے گاؤں کے چودھری کو اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اوڑھنی درست کی اور ہاتھ ماتھے پر لے جا کر سلام کیا۔ چودھری جی، ہمارے اتنے بھاگ کہ آپ ہمارے گھر میں آئے۔ یہاں تو ایسی کرسی بھی نہیں کہ آپ کو بٹھا سکیں۔ چودھری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، بہن شریفہ، میں آج یہاں چودھری نہیں سوالی بن کر آیا ہوں۔ ہائے میں مر گئی چودھری صاحب، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہم غریبوں کی اتنی حیثیت کہاں کہ آپ ہم کو کوئی ضرورت بتائیں۔ بس آج کوئی ایسی ہی بات ہے بہن شریفہ، چودھری نے خلاف معمول عجز کے لہجے میں کہا۔ پھر ذرا توقف کر کے بولا، تمہیں پتا ہے رات کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے چودھری جی؟ امو کی ماں نے چونک کر پوچھا۔ یقیناً اسے رات کو سنائی دینے والی بجلی کا زبردست کڑکا یاد آ گیا تھا۔ چودھری نے بتایا، حویلی کے پچھواڑے
باہر والی دیوار کے بالکل پاس بجلی گری ہے، 2 بھینسیں مر گئی ہیں، بوڑھ کا درخت بھی جل کر کوئلہ ہو گیا ہے۔ ہائے میں مر گئی۔ امو کی والدہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے رات کو ہی لگا تھا کہ بجلی پنڈ کے اندر ہی کہیں گری ہے۔ بس بہن شریفاں، بال بال بچے ہیں، ایویں 8-10 قدموں کا فرق رہ گیا، ساتھ ہی تو کمرے ہیں جہاں سوتے ہیں ہم۔ بس سب وہی پتر نیاز والا معاملہ ہے۔ پچھلے مہینے میں اسے گجرات کے قریب شہنشاہ پیر کے مزار پر بھی لے گیا تھا۔ وہاں کے گدی نشین پیر صادق شاہ نے بھی یہی کہا ہے، نیاز پلہوٹی کا بچہ ہے اور بجلی اس پر عاشق ہے، یہ اس کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا دے گی۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، نیاز کے بڑے تایا کی جان بھی اسی طرح گئی تھی۔ اللہ نہ کرے اس کی زندگی کو بھی۔ چودھری کی آواز بھر گئی اور وہ پگڑی کے پلو سے نادیدہ آنسو خشک کرنے لگا۔ آپ ایسی بات منہ سے کیوں نکال رہے ہیں چودھری جی؟ رب نہ کرے چھوٹے چودھری پر کوئی آنچ آئے، ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی چھوٹے چودھری کو لگ جائے۔ چودھری کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، بہن شریفاں، اللہ تمہاری اور تمہارے بچے کی حیاتی لمبی کرے۔ میں تم سے بس ایک چھوٹی سی منت کرنے آیا ہوں، اگر تم مان لو تو۔ آپ حکم کریں چودھری جی، امو کی والدہ نے کہا، لیکن پہلے آپ بتائیں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کوئی لسی، پانی، دودھ وغیرہ؟ چودھری نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بہن شریفاں، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، پچھلے مہینے کی دوسری جمعرات میں پیر صادق شاہ کے آستانے پر گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیر نیاز پر سے یہ مصیبت ٹالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا سر منڈوا کر اسے چولا پہنایا جائے اور کم از کم 1 سال کے لیے مزار کی خدمت کے لیے بھیج دیا جائے۔ اس کا کھانا پینا، سونا، سب کچھ وہیں مزار کے اندر ہو۔ میں اس کام کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن یہاں مصیبت یہ آ پڑی ہے کہ پیر نیاز کو مہلتی بخار چڑھا ہوا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ نیاز کو مکمل علاج اور آرام کی لوڑ ہے۔ میں نے اس بارے میں پیر صادق شاہ سے بات کی تھی، انہوں نے اس کا ایک حل بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ جو نیاز کی عمر کا ہو اور اپنے ماں پیو کی آخری اولاد ہو، نیاز کی جگہ مزار پر خدمت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پیر صاحب نے 1-2 شرطیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 10,000 روپے کا نذرانہ مزار کو دینا پڑے گا۔ یہ سب کچھ تو اتنا مشکل نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ بچہ مل جائے جو نیاز کی جگہ 1 سال کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہ سکے۔ امو کی والدہ نے ایک دم چونک کر چودھری سجاول کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں یک انگنت اندیشے جاگ اٹھے۔ منشی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، بڈی آپا، اگر تمہارا بیٹا امو پتر نیاز کی جگہ لے سکے تو چودھری صاحب اور ہم سب تمہارے بڑے احسان مند ہوں گے۔ پھر امو کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، ہم اس کا وہاں پورا خیال رکھیں گے۔ تم 2-2.5 مہینے میں ایک بار وہاں جا کر اس سے مل بھی سکو گی۔ چودھری نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم اگر خود چاہو تو حویلی میں ہمارے مہمان کی طرح رہ سکو گی، تمہیں ہر طرح کا آرام ہوگا، زمین کی طرف سے بھی فکر کرنے کی کوئی لوڑ نہیں ہوگی۔ لیکن چودھری جی، امو کے تو 10ویں کے امتحان ہونے والے ہیں۔ اس کی فکر نہ کرو بہن، اگلے سال اس کو 2 جماعتیں اکٹھی پاس کرا دیں گے۔ پر چودھری جی، یہ تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، کملا ہو جاتا ہے میرے بغیر، یہ کیسے رہ سکے گا 1 سال تک گجرات میں؟ بہن شریفاں، تم سے کہا تو ہے کہ تم 1.5-2 مہینے بعد جا کر اس سے مل سکو گی، ہم بھی پورا دھیان رکھیں گے اس کا۔ چودھری سجاول کے لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی، یوں لگتا تھا کہ وہ امو کو اپنے بیٹے نیاز کی جگہ گجرات کے اس دور دراز دیہ میں بھیجنے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہے۔ اب امو کو وہاں جانا ہی جانا ہے، پیار محبت سے یا پھر دباؤ سے۔ امو کی والدہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس اچانک آفت کا مقابلہ کیسے کرے اور گاؤں کے چودھری کو کیا جواب دے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے اور اسے ٹالنا بھی نہایت مشکل ہوگا۔ چودھری کو اپنے لاڈلے بیٹے پر سے بلا ٹالنے کے لیے کسی کی قربانی کی ضرورت تھی۔ اسے نیاز کا ایک ہم عمر لڑکا چاہیے تھا، اور وہ بھی ایسا جو اپنے والدین کی آخری اولاد ہو اور وہ مزار کا خادم بننے کے لیے رضامند بھی ہو جائیں۔ یہ ساری شرطیں گاؤں میں کہیں اور پوری ہونے کا امکان نہیں تھا۔ امو کی والدہ، چودھری سجاول اور منشی اکبر میں بات چیت جاری رہی۔ امو کو کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ مدھم آوازیں امو کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں، ان آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بات چیت میں تلخی آ چکی ہے۔ چودھری سجاول کا لہجہ واضح ناراضی لیے ہوئے تھا، وہ گاہے بگاہے ان احسانوں کا ذکر بھی کر رہا تھا جو ماضی میں حویلی والوں کی طرف سے امو کے گھرانے پر کیے گئے تھے۔ امو کے سینے میں کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا، وہ ماں کے بغیر چند گھنٹے مشکل سے گزارتا تھا۔ اسکول کے بعد گھر کی طرف یوں لپکتا تھا جیسے لوہجون مقناطیس کی طرف۔
اگر کسی دن کسی مجبوری کے سبب ماں گھر میں نہ ہوتی تو اسے سب کچھ خالی خالی لگتا، بھوک مرسی جاتی اور اسے محسوس ہوتا کہ چھٹی ہو کر بھی چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد امو نے دیکھا کہ چودھری سجاول غصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر جا رہا ہے۔ چھوٹے قد کا منشی اکبر بھی اس کے ساتھ تھا۔ امو نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی میں سے ماں کو دیکھا، وہ دوپٹے سے آنسو پہنچ رہی تھی۔ ابھی امو سوچ ہی رہا تھا کہ ماں کے پاس جائے یا نہیں کہ گھر کے دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ ماں نے جلدی جلدی آنسو پہنچتے ہوئے امو کو آواز دی، دیکھ ذرا باہر کون ہے۔ امو نے صحن میں جا کر دروازہ کھولا۔ منشی اکبر پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ منشی اکبر نے امو کے سر پر پیار دیا اور اندر آ گیا۔ وہ کمرے میں آ کر امو کی ماں کے قریبی پیڑھی پر بیٹھ گیا اور نرم لہجے میں اسے سمجھانے بجھانے لگا، بڈی آپا، چودھری جی مشکل میں ہیں، چوہدرانی جی کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ دیکھو بڈی آپا، میں تمہیں اندر خانے کی بات بتاتا ہوں۔ چودھری جی مجبور ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ نیاز کی جگہ امو کو مزار کی خدمت کے لیے بھیجیں۔ ہمارے پنڈ میں اور ارد گرد کے پنڈوں میں کوئی اور ایسا لڑکا ملا ہی نہیں جو پیر جی کی بتائی ہوئی شرطوں پر پورا اتر سکے۔ صرف میاں پور میں ایک ملا تھا، مگر وہ لوہار برادری کا ہے۔ پیر جی کی یہ شرط بھی ہے کہ لڑکا کمی ذات کا نہ ہو۔ بڈی آپا، اب یہ بات تو صاف ہے کہ امو کو گجرات جانا ہی پڑے گا۔ تمہاری رضامندی سے چلا جائے گا تو اس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا اور تمہارا بھی۔ چودھری جی تمہیں خوش کر دیں گے، دوسری صورت میں تمہارے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہی ہے تمہاری زمین والے کاغذوں میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ پٹواری عاشق بڑا کمینہ بندہ ہے، اگر وہ اب تک چپ بیٹھا ہوا ہے تو یہ چودھری جی کی ہی مہربانی ہے، نہیں تو اس نے ضرور کوئی نہ کوئی پنگا ڈال لینا تھا۔ امو کی والدہ روحانسی آواز میں بولی، پر بھائی اکبر، کاغذوں میں وہ ہیرا پھیری کی بھی تو پٹواری نہیں ہے۔ پورا پنڈ جانتا ہے کہ یہ زمین اللہ بخشے امو کے پیو کے حصے میں آئی تھی، سارے بھائیوں کے انگوٹھے ہیں، اور بڈی آپا یہ قانونی چکر ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ اکبر نے تیزی سے بات کاٹی، پھر مزید دھیمے لہجے میں بولا، اور سچی بات یہ ہے وڈی آپا کہ یہ چودھری لوگ اگر کسی کو تنگ کرنے پر آ جائیں تو پھر ان کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اگر چودھری جی بڑے ماسٹر صاحب کو کہہ دیں کہ اسکول میں سے امو کا نام کٹ جائے تو کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو امو کی پڑھائی چالو کرا سکے؟ میں بس تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں۔ امو کی والدہ سسکنے لگیں۔ ٹھیک 5 دن بعد چودھری سجاد کی حویلی میں امو کے سر کے بال مونڈ دیے گئے اور اسے ایک لمبا چوغا پہنایا گیا۔ کلائیوں میں تانبے کے 2 کڑے ڈالے گئے اور ایک ایسے تانگے میں بٹھا کر جس کی چاروں طرف کپڑے سے پردہ کیا گیا تھا اسے گجرات کے اس دور دراز گاؤں کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ وقت رخصت ماں اسے دیر تک اپنے ساتھ لپٹا کر روئی تھی اور امو کو بھی یوں لگا تھا جیسے اس کا دل سینے میں 100 ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن اس نے کوشش کر کے اپنے آنسو رو کے رکھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ماں اس کے آنسو دیکھے گی تو اور دکھی ہوگی، اور وہ اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شیخوپورہ کے مضافاتی گاؤں سے تانکے کے ذریعے عمران کو پکی سڑک تک پہنچایا گیا۔ وہاں سے بس کا سفر شروع ہوا جو گجرات پر ختم ہوا۔ یہاں سے ایک کھٹارہ کار میں نہایت مشکل اور ناہموار راستوں پر سفر کر کے وہ قریباً 2 گھنٹے میں ایک دیہ تک پہنچے۔ اس دیہ کا بہت بڑے گنبد والا مزار کافی فاصلے سے ہی نظر آتا تھا۔ امو کے ساتھ یہاں تک آنے والوں میں منشی اکبر کے علاوہ چودھری کے 2 دیگر ملازم بھی تھے۔ وہ امو کو مزار کے خدمتگاروں کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ مزار میں پہنچنے سے پہلے ہی امو کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے یہاں 1 سال نہیں بلکہ 17 چاندوں تک رہنا ہے، اور یہ قریباً 1.5 سال بنتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی درست نہیں تھی کہ اس کی ماں ہر 1.5-2 مہینے بعد آ کر اس سے ملاقات کر سکے گی۔ یہ پیر صاحب کی مرضی پر تھا کہ وہ امو کے کسی رشتہ دار کو کب اس سے ملنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مزار کا کرتا دھرتا پیر مخدوم صادق شاہ تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ اچھی صحت اور خوراک کی وجہ سے وہ 35 کے لگ بھگ نظر آتا تھا۔ رنگ سرخ و سفید تھا، لمبے بال تیل میں چپڑے رہتے تھے اور آنکھیں ہر وقت سرمے کی دکان نظر آتی تھیں۔ اس کے 4 خاص ماتحت تھے جنہیں درویش کہا جاتا تھا۔ یہ بات تسلیم کی جاتی تھی کہ مخدوم صادق شاہ نے ان 4 مریدوں کو اثر دیا ہوا ہے۔ یہ لوگ پیر صاحب کی جگہ لوگوں کو تعویذ دیتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے اور اس طرح کے دیگر فرائض انجام دیتے تھے۔ ارد گرد کے دیہات سے لوگ کثیر تعداد میں یہاں آتے تھے۔ پیر صادق شاہ سے فیضیاب ہونے کا شرف بس خاص لوگوں کو ہی حاصل ہوتا تھا۔ مزار کافی بڑے رقبے پر واقع تھا۔ درویشوں، خاص مریدوں اور ملازمین کے کمرے تھے۔ روزانہ 2 طرح کے لنگر بھی یہاں پکائے جاتے تھے۔ قریباً 20 مرد خادم اور اتنی ہی خادمائے مزار کے انتظام و انصرام میں مصروف رہتے تھے۔ عمران عرف امو صبح سویرے سے رات تک صفائی ستھرائی کے کاموں میں مصروف رہتا
اور پھر اپنی کوٹری میں دیر تک آنسو بہانے کے بعد سو جاتا۔ ماں کی یاد ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا، ماں کیا کر رہی ہوگی، کیا سوچ رہی ہوگی، اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، اس نے آرام کیا ہوگا یا نہیں۔ قریباً 1 ماہ بعد جب وہ بہت بے تاب ہوا تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے پتا چلا کہ یہاں نگرانی کا کافی سخت انتظام ہے۔ پہرے داروں نے اسے روک لیا اور واپس مزار میں پہنچا دیا۔ اس رات وہ ماں کے لیے بہت رویا تھا۔ اس کے ساتھی لڑکے قاضی نے اسے بامشکل چپ کرایا اور تھوڑا بہت کھانے پر مجبور کیا۔ قاضی کئی دوسرے لڑکوں کی طرح 2-3 سال سے یہاں خدمت انجام دے رہا تھا اور یہاں کی اونچ نیچ کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس نے کہا، امو، اس دفعہ تو تمہیں کچھ نہیں کہا گیا اور پیار محبت سے سمجھا دیا گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ سختی کریں گے اور پھر نوبت زنجیروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہاں 2-3 لڑکے اب بھی ایسے ہیں جنہیں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر سوچو کہ بھاگ کر جاؤ گے بھی کہاں؟ ماں کے پاس، اور ماں تمہیں پھر یہاں بھیج دے گی۔ وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ میرے بغیر نہیں۔ امو سسکا، لیکن یار سوچو، یہ ہمیشہ کی بات تو نہیں ہے، 1.5 سال کی بات ہے۔ تم دیکھنا 2-3 مہینوں میں تمہارا دل یہاں لگ جائے گا، پھر باقی کے دن کاٹنا تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ بات امو کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگتا تو بھی اسے جانا تو ماں کے پاس ہی تھا۔ ماں چودھری کے حکم سے مجبور تھی، وہ اسے پھر یہاں بھیج دیتی۔ ماں کی جدائی کے علاوہ امو کو یہاں مزار میں کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں تھی، بس مشقت تھی جو اسے دوسرے خادموں کے ساتھ مل کر کرنا پڑتی تھی۔ وہ صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتا تھا، فرش دھوتا تھا، دستی نلکوں سے پانی بھرتا تھا اور کبھی کبھی درویشوں کی مٹھی چاپی بھی کرتا تھا۔ وہ لڑکوں میں سب سے خوبصورت تھا، قد کاٹ بھی دلکش تھا۔ ایک درویش ارباب علی اس سے بہت لگاؤ رکھتا تھا اور اسے بیٹا کہہ کر بلاتا تھا۔ ارباب علی کی کوشش سے ہی امو کو شام کے وقت کچھ دیر کھیل کود کی اجازت بھی مل گئی۔ عصر کے بعد مزار کے پچھواڑے احاطے میں والی بال اور گلی ڈنڈا وغیرہ کھیلا جاتا تھا۔ ارباب کی کوشش سے ہی امو کو کسی وقت اچھے والے لنگر سے کھانا بھی ملنے لگا۔ 3 مہینے بعد امو کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی۔ منشی اکبر اور چودھری کا ایک کاما منظور بھی اس کے ساتھ تھا۔ ماں بیٹا مل کر خوب روئے۔ ماں اس کے لیے گاؤں سے کئی سوغاتیں لے کر آئی تھی۔ ماں نے امو کو اور امو نے ماں کو تسلی دی۔ ماں نے انگلیوں پر گن کر امو کو بتایا کہ 3 مہینے گزر گئے ہیں، اب بس 13-14 مہینے باقی ہیں۔ ماں سے ملاقات کے 10-12 روز بعد تک امو بہت دکھی رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنا دل ٹھکانے پر کر لیا اور ماں سے اگلی ملاقات کے لیے دن گننے شروع کر دیے۔ ارباب علی نے امو کو یقین دلایا تھا کہ اگلی ملاقات 3 مہینے کے وقفے سے ہوگی اور ضرور ہوگی۔ قاضی کی باتوں سے امو کو صادق شاہ کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلتا رہتا تھا۔ صادق شاہ اپنے مرحوم والد کے برعکس کافی خوش خوراک شخص تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور ایک کو طلاق دے کر اس سے دوبارہ شادی بھی کی تھی۔ صادق شاہ کو گھوڑوں اور بندوقوں وغیرہ کا بھی شوق تھا۔ اس کے زمیندار مرید اکثر اس کے شوق کے مطابق تحفوں کا انتظام کرتے رہتے تھے۔ ایک دن درویش عطا محمد نے امو اور قاضی کو صادق صاحب کے حجرے سے دسترخوان اٹھانے کے لیے بھیجا۔ امو اور قاضی پیر صاحب کے وسیع عریض حجرے میں داخل ہوئے۔ یہاں گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور قالین پر ایک خوبصورت دسترخوان بچھا تھا۔ بھنے ہوئے بٹیر، مچھلی، دیسی مرغ کا گوشت، سندھی بریانی اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں موجود تھا۔ پلیٹیں ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی اور روغنی نانوں کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ جن 3-4 مہمانوں نے یہ دعوت اڑائی تھی ان میں سب سے نمایاں ایک عورت تھی۔ اسے بلا شبہ ایک گرانڈیل عورت کہا جا سکتا تھا۔ عمر 35 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا چہرہ بہت بڑا تھا، رنگ سانولا، نقوش سخت اور ناک بالکل چپٹی تھی۔ اس کی دبنگ شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو اس کا لباس تھا۔ اس نے مردوں کی طرح کالی دھوتی اور کڑھائی والی کالی قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ مردوں ہی کی طرح آلتی پالتی مارے پیر صاحب کے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے غور سے امو کو دیکھا اور بھاری آواز میں بولی، یہ منڈا کون ہے؟ صادق شاہ بولا، شیخو پورا کا رہنے والا ہے، خدمت کے لیے آیا ہوا ہے۔ صادق شاہ، تم نے بڑے ملائم منڈے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، وہ ہنس کر بولی۔ اس کے دانت پان سے متاثر تھے۔ پھر وہ امو سے مخاطب ہو کر بولی، کیا نام ہے تیرا کاکا؟ امو جی، میرے ساتھ چلو گے؟ کہاں جی؟ وہ ڈر کر بولا۔ اس کے ڈرنے کے انداز نے عورت اور اس کے ساتھیوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ عورت کا ایک نشیلی آنکھوں والا ساتھی امو کی پیٹھ پر ہلکا سا دھپ مار کر بولا، اوئے ڈر کیوں رہا ہے؟ تو کوئی لڑکی ہے جو تجھے لے جا کر بازار میں بیچ دیں گے؟ امو نے بے بسی سے صادق شاہ کی طرف دیکھا۔ صادق شاہ کے چہرے پر ہلکا پھلکا تاثر تھا۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا، اچھا تم پلیٹیں اٹھاؤ اور جاؤ۔ امو پلیٹیں وغیرہ اٹھا کر باہر نکل آیا۔
قاضی دسترخوان کو صاف کرنے اور سمیٹنے لگا۔ امو کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگلے روز صبح سویرے کیا ہونے والا ہے۔ امو کو خلاف معمول منہ اندھیرے ہی اٹھا دیا گیا۔ ایک خادم نے اسے بتایا کہ عطا محمد نے اسے حجرے میں بلایا ہے۔ وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر حجرے میں پہنچا تو وہاں ارباب علی بھی موجود تھا۔ ارباب کی آنکھوں میں دکھ تھا اور اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک عطا اور ارباب میں کسی بات پر زوردار بحث ہوتی رہی ہے۔ عطا محمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، امو تجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے باہر جانا ہوگا۔ صادق صاحب کی مہمان جو کل یہاں آئی تھیں، انہیں اپنے ڈیرے پر ایک کامے کی لوڑ ہے۔ ان کا پرانا کامہ کہیں گیا ہوا ہے، وہ جیسے ہی آئے گا تم یہاں واپس آ جاؤ گے۔ ایک دم امو کی آنکھوں کے سامنے کل والی عورت کا کرخت چہرہ گھوم گیا۔ وہ کوئی اچھی عورت نہیں تھی، پھر اس کا لہجہ، اس کے دیکھنے کا انداز۔ بچپن میں اس نے اپنی ماں سے ایک ایسی خطرناک عورت کی کہانی سنی تھی جو گھروں کی ڈیوڑیوں سے معصوم بچے اٹھا کر فروخت کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس عورت کو دیکھ کر امو کے ذہن میں وہ کہانی گھومنے لگی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ عطا محمد بولا، گھبرانے کی لوڑ نہیں، زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہاں سے بھی ہلکا کام ہوگا۔ پر میری، وہ ہکلا کر رہ گیا، آواز گلے میں اٹک گئی۔ بولو کیا بات ہے؟ عطا نے تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ وہ بمشکل بولا، میری امی آ رہی ہے اگلے ہفتے۔ عطا محمد کے چہرے پر ناگواری کی شکن ابھری، لیکن اس نے اپنی آواز ہموار ہی رکھی اور بولا، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے تم واپس ہی آ جاؤ، اور دیکھو یہ صادق صاحب کا حکم ہے، ہم اس میں کسی طرح کی چون چرا نہیں کر سکتے۔ چلو جا کر تیار ہو جاؤ، ابھی 1-1.5 گھنٹے میں ان لوگوں نے یہاں سے جانا ہے۔ امو نے ارباب کی طرف دیکھا، وہ یکسر خاموش تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے امو کو مزید پریشان کیا۔ امو چاہتا تھا کہ ارباب کچھ بولے، لیکن وہ بولا نہیں۔ امو اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتا ہوا حجرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کا سارا سامان باندھا جا چکا ہے۔ جستی ٹرنک کے پاس سے اس کا بستر بھی گول کیا ہوا پڑا تھا۔ عطا تو کہہ رہا تھا کہ اسے چند دن کے لیے جانا ہے۔ اگر چند دن کی بات تھی تو پھر سارے سامان کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال سوالات کی گنجائش یہاں نہیں تھی۔ وہ لوگ گھوڑوں پر سوار وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہ کل 8 افراد تھے، ان میں گرانڈیل عورت بھی شامل تھی جس کا نام امو کو بعد میں ماجھا معلوم ہوا۔ ان سب نے کچے راستے کے گرد و غبار سے بچنے کے لیے منہ سر کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ 4 افراد کے پاس پکی رائفلیں موجود تھیں۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں یا وارداتیوں کا گروہ کہیں کارروائی ڈالنے کے لیے جا رہا ہو۔ امو کو گھڑ سواری کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے اسے ایک صحت مند گھوڑے پر ایک دوسرے شخص کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ یہ خاردار داڑھی والا شخص تھا اور اس کے جسم سے مردار کی بو اٹھ رہی تھی۔ وہ امو کے پیچھے بیٹھا تھا۔ جب گھوڑا بھاگتا اور امو دائیں بائیں کھسکتا تو وہ شخص مذاق کے انداز میں کہتا، اوئے سنبھل کر بیٹھ کاکا، کیا صابن کی گاچی کی طرح پھسل رہا ہے۔ ایک بار اس نے امو کی کمر پر بہت زور سے چٹکی بھی کاٹی۔ امو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ سفر کافی طویل ثابت ہوا۔ گرمی اور دھوپ نے اسے مزید مشکل بنا دیا۔ راستے میں کہیں کہیں اکا دکا لوگ ملے۔ ماجھا اور اس کے ساتھیوں کی ان سے مختصر بات چیت بھی ہوئی۔ اس بات چیت سے امو کو معلوم ہوا کہ گرانڈیل عورت کا نام ماجھا ہے اور اسے مالکن یا چوہدرانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی موضع کیکراں کے رہنے والے تھے اور وہیں جا رہے تھے۔ تپتے دن میں نہایت دشوار راستوں پر سفر کر کے وہ لوگ شام سے کچھ ہی پہلے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہاں 100% مکان کچے تھے۔ گاؤں کی مسجد اور حویلی بھی کچی تھی۔ حویلی کا احاطہ بہت بڑا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے درخت لگے تھے۔ ان درختوں میں زیادہ تر کیکر ہی نظر آتے تھے۔ اس جگہ کیکروں کی بہتات تھی، شاید اسی لیے اس گاؤں کا نام کیکراں تھا۔ حویلی کے احاطے میں ایک جگہ بہت سی بیل گاڑیاں اور گھوڑے خچر وغیرہ دکھائی دے رہے تھے۔ امو کو حویلی سے ملحقہ ایک ڈیرہ نما جگہ پر پہنچا دیا گیا۔